वेलकम बैक टू द पैरानॉर्मल्स। आज की कहानी हम उर्दू में आपके सुनाएंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। दस्तक की आवाज़ कितनी गहराई रखती है, कितने राज छुपे होते हैं इस आवाज़ में। ना जाने कौन होगा दरवाजे पर, कोई मन चाहा मेहमान, कोई रास्ता भूला मुसाफिर, कोई पड़ोसी। कितनी खुशियाँ छुपी होती हैं दस्तक की आवाज़ में। स्कूल से वापस आया बच्चा, थका हारा शौहर, कभी कभी ये आवाज़ सख्त बेजार कुन भी साबित होती है। बार बार छत पर आई पतंग या गेंद मांगते बच्चे, या कोई बेवक्त सताने वाला ढीठ फकीर। मगर ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ दस्तक की कहानी है। ये सिर्फ दस्तक नहीं होती बल्कि मौत के फरिश्ते की आहट होती है। कैसी हो सकती है मौत के फरिश्ते की आहट? उफ, डरावनी, भयानक, इंतहाई जानलेवा। और सबसे बड़ा सितम ये कि मौत की आहट तो सुनाई दे जाए, मगर ये ना मालूम हो कि ये आवाज़ किसके लिए है। कान खींचा चला जाएगा इस खूनी पुकार पर, ना चाहते हुए भी। इस सरसब्ज हसीन गांव के लोग हमेशा से अपने रूटीन के बड़े पाबंद हैं। रात को अंधेरा होते ही गहरी नींद सो जाते हैं और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बेदार हो जाते हैं। सारा दिन खेतों और बागात में सख्त मेहनत करने की वजह से नींद भी बड़ी गहरी और मीठी आती है। चाहे फिर बादल गरजें, गलियों में कुत्ते भौंकें, दूर गुजरने वाली रेलगाड़ी की कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज़ सुनाई दे, किसी की आंख नहीं खुलती। हाँ, मगर साल में एक रात, एक अंधेरी सर्द भयानक रात ज़रूर आती है जब एक एक करके गांव के लोगों की आंख खुल जाती है और वो खौफ से कांपने लगते हैं, रगों में उतर जाने वाला खौफ। पिछले 25 सालों से हर साल ये रात एक मर्तबा ज़रूर आती है, जब सख्त सर्दी पड़ती है, कहरा फैलता है, रात में बारिश होती है, जब दो दो कंबल ओढ़ कर भी हाथ पैर बर्फ बने होते हैं। तब अचानक आधी रात के बाद गांव की गलियों में कच्ची पक्की सड़कों पर एक आवाज़ उभरती है, ठक ठक ठक। लकड़ी की आवाज़, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। देर तक लकड़ी की आवाज़ मुख्तलिफ गलियों में गूंजती है, आहिस्ता आहिस्ता। रफ्ता रफ्ता लकड़ी की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है कि कान फाड़ने लगती है। इसकी होलनाक धमक से गहरी नींद सोए गांव के लोग जागने लगते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, सर्दी से नहीं, खौफ से। और फिर किसी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, बार बार, ठक ठक। शायद इसी लकड़ी से फिर एक आवाज़ गूंजती है, एक बूढ़ी मकरू कांपती आवाज़, भूख लगी रही है, खाना दो। कैसी होती होगी मौत के फरिश्ते की आवाज़? शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो खूनी आवाज़ जिस किसी ने भी सुनी, उसको यकीन हो गया कि मौत के फरिश्ते की आवाज़ बिल्कुल ऐसी ही होती होगी। और वाकई जिस जिस घर के दरवाजे पर वो दस्तक होती है, थोड़ी देर में उस घर के किसी फर्द की मौत वाक़या हो जाती है, अचानक। या तो छत से गिरकर, या सांप के काटने से, या फिर वैसे ही ना जाने क्यों। 25 सालों में 25 लोग इस खूनी दस्तक का शिकार बन चुके थे, और ना जाने ये सिलसिला कब तक चलना था। जो इन 25 में पैदा हुए थे या 25 साल पहले ना समझते, वो तो इसकी वजह से लाइलम थे। मगर जो लोग इस वक्त समझदार थे, उनको खूब अंदाज़ा था कि ये एक सज़ा है, तवील सज़ा, शायद कभी ना ख़त्म होने वाली। चुड़ैल, जिन, भूत, बदरू, कितनी भयानक मखलूक होती है, कितना जान निकाल लेने वाला खौफ महसूस होता है इन नामों से। मगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा खौफनाक होती है, पता है क्या? भूख। कहते हैं सबसे बुरी मौत वो होती है जो भूख की वजह से हो। इसमें जान फौरन नहीं निकलती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, अजियत दे दे कर, जिस्म के एक अज़ू से इतना तड़पा कर एक कि लगता है मौत एक बार नहीं बार बार आ रही हो। उफ खुदा, कभी किसी को ऐसी मौत ना नसीब करे।
اس گاؤں کے لوگ بڑے پیارے تھے، محنتی، جواہ کش۔ مرد کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھے تو عورتیں گھروں میں اپنی مرغیاں بکریاں بہن سے پالتیں، ان کا دودھ بیچتی اور کچھ اپنے گھر میں اپنے اور بچوں کے لیے رکھ لیتی۔ پھلوں کی بہتات تھی، صاف اور شفاف جھرنے کا پانی، کھلی فضا اور خالص خوراک سب گاؤں والوں کے چہروں سے جھلکتی تھی۔ مگر گورے خوبصورت لوگوں میں ایک بات مشترک تھی، ہمیشہ سے ہی سب کے دل بہت تنگ تھے۔ جی ہاں، سب کے۔ نہ جانے کیوں؟ اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا، کوئی دودھ کا کپ، کوئی بچہ کچا پھل اگر موجود ہے تو کل کام آ جائے گا۔ ہماری محنت کی روٹی پر صرف ہمارا حق ہے۔ کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے، مشترکہ سوچ۔ گل جانہ بی بی بیچاری کے صرف نام میں گل تھا، باقی تو پوری زندگی کا کانٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانہ رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے، شاید گل جانہ کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانہ نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا، اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ ایک تو برس پہلے، پھر گاؤں کی زندگی، کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا اور گل جانہ بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر، شیشے کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، گل جانہ کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے، کچے رستے ہوئے بہتے زخم، نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھر سکے نہ ہی پیر کے، بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گل جانہ کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑا۔ کھٹ 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 کی آواز گل جانہ کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی بدشکل، ایک پیر سے معذور گل جانہ، کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والے کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا، روٹی کہاں سے کھاتے، زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے سے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں سے بھرا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار لگ رہا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا، اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے، اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، کوئی بچہ۔ بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک کر چند الفاظ نکلے۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان نے بے ساختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں نہیں۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا۔ کہیں اور سے مانگو۔ بچے کو مفت مشورے دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا، تیز تیز۔ اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، بے آواز، نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بھرا پڑا خاندان تھا، ماں باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ماں باپ بالکل صحت مند تھے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی اور عمر طویل۔ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان قہروں میں بند ہو گیا۔
سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ گرتی ہوئی پھوار شاید تھم گئی تھی۔ دور سے آئی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کو توڑ دیا مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی لکڑی کے سہارے چل رہا ہو۔ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ آواز تیز ہو گئی تھی، اتنی تیز کہ کان پھاڑنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کی آنکھ کھلنے لگی اور دل دھڑکنے لگے شدید خوف سے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لکڑی کی آواز نہیں آ رہی ہو، طبلِ جنگ بج رہا ہو، موت کا بلاوا آ رہا ہو۔ کس کو؟ دیر تک آواز مختلف گلیوں میں گونجتی رہی، لوگوں کی سانس سینوں میں گھٹتی رہی۔ پھر ایک دروازے پر زور سے دستک ہوئی، بہت زور سے۔ گھر والوں پر سکتہ طاری ہو گیا، دل خوف سے پھٹنے والے ہو گئے، سوائے نور خان کے۔ کون ہے؟ اس نے زور سے پوچھا۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو، ایک مکروہ بھیانک آواز سنائی دی۔ نور خان جیسے نیند میں چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ او نورے، رک جا بیٹا، رک جا۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا مگر نور خان تو جیسے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے پر پہنچ چکا اور اپنے گھر والوں کی چیخ و پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا۔ مگر دروازہ کھلتے ہی اس کی مدوشی یک خلق ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا مگر شدید ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ صحن میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ دروازے پہ کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کی لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ بابا! نور خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی جو سکتے کے عالم میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ بابا، آپ کسی کو بلاؤ، نور خان کو اسپتال لے کر چلو۔ نہیں زرینہ، نور خان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گل جانہ اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے، کبھی اکیلی واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں ہمیشہ سے مگر پتھر دل ہمیشہ۔ گل جانہ غریب کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اس کے دونوں خوبصورت بہنوں اور بھائی کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ گل جانہ جب تک چھوٹی اور نہ سمجھتی اس کو اندازہ نہیں ہوا کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، مگر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کو احساس ہوتا گیا کہ سب اس کو جیسے چھوت سمجھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پر تھا دھوپ اتنی کڑی نہیں تھی مگر جب وہ دونوں دنیا چھوڑ گئے تو جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ، بھیانک مسئلہ تھا روٹی، 2 وقت کی روٹی۔ گل جانہ اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کام کاج میں ان کی مدد کرنے لگی جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی معذوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا پرابلم تھی کہ وہ اس سے نفرت کھانے لگی تھیں اور پیر گھسیٹ کر چلنے کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارنے لگی تھیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا جیسے وہ بھی لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ گل جانہ کے پیر کا زخم پوری ٹانگ پر پھیل گیا تھا، وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی، کام کیا خاک کرتی۔ وقت، درد اور بھوک نے گل جانہ پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے مگر باقاعدہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ اس کا رنگ تو ٹھیک ٹھاک کالا مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے جیسے چاندی کے بنے ہوں۔ سردی میں تو اس کے پیر کا درد دگنا ہو جاتا، اس سے چلا پھرا بالکل بھی نہیں جاتا تھا۔ بھوک شدید درد کو ہرا دیتی تھی اور وہ کھڑی ہو جاتی اور لکڑی گھسیٹتی ہوئی کسی نہ کسی گھر کا دروازہ بجاتی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ گل جانہ کی دونوں بہنیں اتفاقاً بہت دور بیاہی ہوئی تھیں ورنہ شاید یہ کہانی نہ بنتی۔ بھائی اس کا سگا تھا مگر بھابھی غیر اور بدلحاظ۔ اس کو گل جانہ سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر ان کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گل جانہ بیچاری محلے کی غیر لوگوں سے کھانا مانگ لیتی مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگا تھا۔ بھابھی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھیں۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی،
شاید اس سردی نے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ خیر، شدید سردی اور سرد راتوں سے منسلک بارش، قہر وغیرہ وغیرہ ان تمام لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک اندھیری رات کا ذکر ہے۔ گلجانہ اپنی کوٹری میں تنہا بیمار بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہوگی۔ گلجانہ کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا احساس، بالکل خالی پیٹ ہونے کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب گلجانہ کی بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے سے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں، نیند میں جھومتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گلجانہ۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گلجانہ تو ہو رہی تھی۔ ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مغرور۔ اس کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی جاتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی ہے۔ چند لمحے دروازے کھولنے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی ہے، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی گم ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے دروازہ کھول دینے والا بھی شاید تھوڑی دیر میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوگا، جیسے چوہے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز درختوں سے گھرا، جھرنوں سے سجا، اس قدر حسین تھا کہ وہاں بسنے والے اس جنت کا ٹکڑا کہتے اور وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید صدیوں سے نسل در نسل وہاں آباد تھے۔ ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پڑنے والی شدید سردی، مشقت، کم آمدنی والی زندگی اور 25 سالوں سے ہر سال ایک بھیٹ مانگنے والا خوف بھی ان کو کبھی گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا۔ نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں، سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، گلجانہ کی بھابھی۔ آنکھ دھوکہ ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ کسی بدصورت چہرے کے پیچھے حسین دل چھپا ہو سکتا ہے۔ خوبصورت بھولی بھالی صورتیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دنیا بھید و بھاؤ ہے، کیا ہو سکتا ہے گہرے سمندروں کی تہہ میں، اوپر، بہت اوپر آسمانوں پر۔ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کھلتے۔ ہاں، لیکن قدرت ناانصاف نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ کی گئی زیادتی معاف نہیں کی جاتی، ہر ظلم کی پکڑ ہوتی ہے۔ کبھی شداد کو اپنی ہی بنائی ہوئی جنت میں قدم تک رکھنا نصیب نہیں ہوتا تو کبھی دنیا میں نامراد رہنے کا عظیم اجر مل جاتا ہے۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ اس گاؤں سے بھی کہیں بڑھ کر حسین، اتنی کہ کوئی زبان اس کا نقشہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ کرسٹل جیسے پانی میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی ہوئی جل پریاں لگ رہی تھیں، مخمل جیسی گہری سبز گھاس، شہد کی نہریں۔ اگر وہ گاؤں جنت کا ٹکڑا تھا تو شاید یہ جگہ سچ مچ جنت کی طرح تھی۔ نہ جانے کون سا وقت ہوگا، گہرے بادلوں سے ڈھکے ہونے کی وجہ سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا، مگر ماحول میں بے حد سکون تھا، ایک عجیب سی خوشی کا ترنگ کا احساس تھا، وہ احساس جو بالکل نوجوانی میں بے وجہ بھی ہوا کرتا تھا۔ نہر کے کنارے درختوں کے تلے ایک وسیع دسترخوان لگا ہوا تھا جس پر بے شمار رنگ برنگے کھانے سجے ہوئے تھے۔ دسترخوان پر پورے 25 لوگ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ کوئی ان کو خالی ہوتے برتن بار بار بھر دیتا، ان کو بہت پیار سے، خوش دلی سے کھانا کھلا رہا تھا، تواضع کر رہا تھا۔ کون؟ ایک عورت۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی، بالکل صحت مند، اور وہ گلجانہ تھی۔